یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 706. 21st of January 1985, Wise Remains Jamaat Khana, Toronto. واڑی ہسے پیانی پجے ون پھڑ نت ناتھا واڑی ہسے پیانی پجے ون پھڑ نت نواتھا ستگر ہسیتیا نی پجے دھرمی نت نواتھا پاتر نے پرکھینے پریم پوجو نپائے چود بھون تانو اے دھنی پر گھٹ جو گما ہے پرتا کپارن پرکھینے. مولانا حضرت امام پشور پورا بمینو اللہم صلی اللہ محمد. واڑی ہسے تیاں سینچ سے ون پھل نت نوا تھائے ستگر ہسے تیاں نی پجے دھرمی نت نوا تھائے. ایک باغ باغیچہ ہو اگر اس کے اندر مالی نہیں، پانی دینے والا گارڈنر نہیں، اس کی رکھوالی کرنے والا نہیں، تو وہ باغیچہ سوکھ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ایک باغیچے کے اندر یا کسی ہم افریقہ کی زبان میں اس کو شامہ کہتے ہیں، باغ باغیچے میں پھل کے جھاڑ ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں. جس طرح ایک انسان کی زندگی کے اندر اس کے بدن میں سے بہت سی گندی چیزیں نکلتی رہتی ہیں، بال بھی گرتے رہتے ہیں، ہماری جو اسکن ہے اس کے اندر بھی لاکھوں سیلز ایوری ڈے ٹوٹتے گرتے رہتے ہیں، ناخن نکلتے رہتے ہیں، پسینہ نکلتا رہتا ہے. ایسا ہی دیندارو ایک باغیچے کے اندر پھل پھول بگڑتے ہیں، کملا جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، تو جو باغ کا مالی ہے وہ ایک یا تو کوئی کتر لے وے، کینچی لے وے یا چھری وغیرہ لے کے اس کو وہ پرون کرتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، سڑی ہوئی چیزیں نکالتا رہتا ہے، اور وہ پھل پھول باغ باغیچہ اچھا رہتا ہے، ہرا رہتا ہے. اسی طرح سے جو جماعت ہے وہ مولا کی واڑی ہے، باغیچہ ہے. مولا کے اس باغیچے کے اندر پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں. باغ باغیچے کے اندر
जिस तरह से फल फूल पत्ते वगैरह उम्र के हिसाब से सड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और जो नहीं गिरते तो उनको माली काट कूट के साफ करता रहता है, ऐसा ही जमात के अंदर अपना रहमत करने वाला इमाम अपनी बेहिसाब रहमत और दया से ये काम करता रहता है। और वो काम किस तरह से हैं कि हम हर रोज जमात खाने आके अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जमात जिस तरह से बागीचा है और फूल में से खुशबू आती है, फलों में से मिठास और स्वाद मिलता है, बाग बगीचे के अंदर खूबसूरत रंग होते हैं, कई शेड हैं कलर्स के, हर एक कलर के। ऐसा ही जमात के अंदर जो झाड़ पौधे प्लांट्स हैं वो एक हम इंडिविजुअल मोमन हैं। जिस तरह से एक फूल में से खुशबू निकलती है, किसी फल के अंदर से अच्छी रंगत और स्वाद मिलता है, ऐसा ही दीनदारों हमारे आमाल और अमल की खुशबू निकलती है। हम इबादत करते हैं, उस इबादत का असर हमारे माइंड और हमारे जिंदगी के ऊपर पड़ता है, वो हमारे अंदर खुशबू पैदा करती है। एक अच्छा मोमन जो है, आप उसके पास जाके बैठो, उसके मुंह से कोई भूंडी गंदी बात नहीं निकलेगी। एक मोमन के साथ सलूक करोगे, वो आपको हमेशा अच्छा ही मिलेगा। वो दगा फरेब नहीं करेगा, उसमें गंदगी नहीं है, उसमें कोई गिलाजत नहीं है, उसमें कोई डर्टीनेस नहीं है, वो अंदर बाहर से पाक और अच्छा है। ये उस फूल की तरह है कि दिखने में भी खूबसूरत है और उसको कभी सूंघते हो तो आपका दिल उसकी खुशबू से खुश हो जाता है। मोमन एक फूल की तरह है या मोमन एक फल की तरह है। एक पका हुआ आम ले लो, एक पका हुआ ऑरेंज ले लो, आप देखो उसकी कितनी अच्छी खूबसूरत रंगत है। आप देखो किसी भी फल फूल को उठा के देखो, एक एप्पल ले लो, आप खुदा की कुदरत को देखो उस एप्पल के अंदर अगर वो रेड कलर का है बाहर से, तो उस रेड कलर के अंदर भी थोड़े थोड़े शेड हैं। सूंघने से उसमें से खुशबू आती है, खाने से उसमें से स्वाद मिलता है। इसी तरह से एक मोमन मौला की वाड़ी का फल भी है, फूल भी है। फिर उस फल के फूल के साथ पत्ते भी होते हैं। तो जमात के अंदर ऐसे लोग भी हैं कि जो फल भी नहीं है, फूल भी नहीं है, लेकिन खाली पत्ते हैं। ये वो लोग हैं कि न जिनके आमाल अच्छे हैं, न जिन्होंने आमाल अच्छे करने की कोशिश की, लेकिन इमाम के वाड़ी के भले फल फूल न सही, पत्ते तो हैं। ये पत्ते किसी काम के नहीं मगर दिखने में खूबसूरत है। ये पत्ते भले खुशबूदार नहीं, शेड तो देते हैं। इसी तरह से जमात के अंदर ऐसे लोग भी हैं, ऐसे जीव भी हैं कि जिन जीवों के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं कि किसी का दिल खुश कर सके। यानी ना तो वो फल है कि खा के स्वाद करके आदमी उसको उसमें से मजा उठा के खुश होए, ना वो गुलाब के फूल की तरह है कि आदमी उसको खुशबू सूंघे तो खुश हो जाए और अपने कोट के लेपल के ऊपर लगाए तो उसको डेकोरेशन मिलती है। लेकिन वो लोग कि जो पत्ते की तरह हैं, उनके जीव ऐसे हैं कि जिन पे असर नहीं होता, न वो फल बन सके, न वो फूल बन सके, लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो शेड दे सकता है, अगर वो चाहे तो खूबसूरती दे सकता है। और उसकी वाड़ी के अंदर ये पत्ते भी काम के हैं। अब मैंने ये बात निकाली फलों की, फूलों की, पत्तों की। अभी मैं आपको इसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दूं। देखो दीनदारों, हम लोग जो इधर बैठे हैं, ये हमारा पहला जीवन नहीं। इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हैं, हम इस जिंदगी से पहले किसी और लाइफ में थे।
یہ زندگی ہماری پہلی زندگی نہیں، ہم اس کے پہلے زندہ تھے، کسی اور شکل میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے میں بعض آدمیوں کی یہ زندگی چھیلی زندگی ہوئے اور ان کو مرنے کے بعد دوسری زندگی نہیں ملے، لیکن ایسے تھوڑے ہوئیں گے۔ ہمارے میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ جو مرنے کے بعد پھر پیدا ہوں گے۔ یہ طبقے ہیں، جیو کے روح کے طبقے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں اس بات کے اشارے ملے ہیں۔ خدا نے 2-3 جگہ کہا ہے کہ یہ تم کچھ پہلی بار پیدا نہیں کیے گئے، اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، میں پھر تمہیں موت دوں گا، پھر زندہ کروں گا۔ ایسی 27 جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 27 آیتیں ہیں کہ جن کے اندر ہماری زندگی پاسٹ اور فیوچر کی زندگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ عام مسلمان بھائی اس بات کو مانتے نہیں، اور ہمیں اس چیز کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اسلام کے شریر میں برین کی طرح ہے، اور یہ لفظ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے ہیں۔ امام نے دارالسلام کے اندر ایک دفعہ تعلیقہ بھیجا تھا، مولا فرمایا کہ اسلام کے بدن میں اسماعیلی مذہب برین کی طرح ہے۔ تم لوگ، یعنی امام فرمایا کہ اسماعیلی جو ہیں وہ مسلمانوں کا لیڈرشپ لیوے، ان کو لیڈ کرو، ان کو صحیح اسلام کی طرف راغب کرو۔ وہ ہم کب کریں گے وہ تو ابھی مولا جانتا ہے، لیکن مجھے یہ کہنا تھا کہ اسماعیلی مذہب جو ہے وہ اسلام کے اندر برین کی طرح ہے، مغز ہے، ایسنس ہے۔ اسلام کا ایسنس اسماعیلی مذہب ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، لیکن مذہب ہمارا اسماعیلی ہے۔ مذہب اس کو کہتے ہیں کہ دین پہ چلنے کے طریقے کو مذہب کہتے ہیں۔ دین کے اوپر ہمارا دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کے اندر 73 مذہب ہیں، جن کو ہم 73 سیکٹس کہتے ہیں۔ مذہب کہتے ہیں دین پالنے کا طریقہ، اس لیے ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو اسماعیلی طریقہ کہتے ہیں، اور ہمارے مولا کے فرمانوں میں بہت دفعہ یہ طریقے کا لفظ آتا ہے۔ ہمارا طریقہ ہمارے دوسرے میجورٹی مسلمان بھائیوں سے جدا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں وہ لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے پاس ہر وقت ایک استاد رہا، ان کے پاس استاد نہیں رہا۔ وہ اسکول سے بھاگ گئے اور جنگل میں جا کے دوسرے لڑکوں کی طرح جس طرح کھیل تماشے میں انہوں نے اسکول کا وقت نکال دیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے علی کو چھوڑ کر، ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں نے رسول اللہ کی آنکھیں بند کرنے کے بعد علی کو چھوڑ کر اسکول چھوڑ دیا۔ وہ کلاس میں سے غائب ہو گئے اور بھٹکتے رہے، ان کو استاد کی ٹیچنگ نہیں ملی، وہ جدھر تھے وہ ادھر ہی رہے۔ اور یہ ان کی کم نصیبی ہے کہ انہوں نے علی کا دامن چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت بھی اور اس کے پہلے بھی مسلمانوں کو کہا، میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ جاتا ہوں، اور ان چیزوں کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا جس کو عربی کے اندر ثقلین کہتے ہیں۔ ثقل کہتے ہیں وزندار، ہیوی چیز کو۔ فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 وزندار چیزیں چھوڑ جاتا ہوں۔ یہاں وزندار سے مطلب امپورٹنٹ، کہ جو بہت ہی ضروری ہوں، کہ جس کے بغیر نہیں چل سکے۔ اور ایک تو یہ ہے کتاب اللہ، دوسری میری اطاعت ہے۔ اگر تم ان دونوں کے ساتھ مل کے رہو گے، ان کو فالو کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یوں ہی نبی نے آنکھ بند کی، رسول اللہ کے آجو باجو میں رہنے والے جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے فوراً ہی نبی کی اس بات کو بھلا دیا۔ وہ تو پہلے سے ہی بھول کے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی وفات سے پہلے سے ہی یہ پلان بن چکا تھا کہ جیسے ہی
نبی گزر جائیں گے، ہم یوں کریں گے، پہلے سے پلان بن گیا تھا اور ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ نے آنکھ بند کی اور نبی کے جو ٹاپ موسٹ صحابی تھے، میں علی کو صحابیوں میں نہیں گنتا، رسول اللہ کے اصحاب میں علی کو دوسرے مسلمان صحابہ میں لیتے ہیں، میں نہیں، کیونکہ علی خود نبی کے سکسیسر ہیں، وہ صحابی نہیں، اور علی اور نبی ایک ہی ہیں، علی اور نبی ایک ہی گھر میں ایک ہی فیملی کے ہیں، اور ہم ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت کو اصحاب میں نہیں گنا جاتا اور اصحاب کو اہل بیت میں نہیں گنا جاتا۔ اہل بیت جدی چیز ہے، اصحاب جدا چیز ہے۔ تو جو ٹاپ موسٹ صحابی تھے، ٹاپ موسٹ جو 5-7 جنے تھے، انہوں نے حضرت عمر کی لیڈرشپ کے اندر نبی کا جنازہ بھی چھوڑ دیا، نبی کی دفن کریا بھی چھوڑ دی، نبی کی باتوں کو بھی بھلا دیا۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ پلان پہلے سے بن چکا تھا، رسول اللہ کی حیاتی میں ہی بن گیا تھا کہ علی کو تخت پہ، خلافت پہ نہیں بیٹھنے دینا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بھلے نبی نے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ کاغذ اور قلم لاؤ تو میں تم کو رائٹنگ میں دے دوں، لیکن حضرت عمر نے، جو آدمی اٹھ کے جانے والا تھا، کاغذ اور قلم لانے اٹھا تھا، اس کا کوٹ پکڑ کے بچھا دیا اور کہا کہ یہ آدمی یعنی رسول اللہ یہ تو بیماری کے اندر بکتا ہے۔ بکنے کے لفظ ہیں، کاغذ قلم نہ لانے دیا، ریٹن ڈاکیومنٹ نہ بنانے دی، کیونکہ پلان پہلے سے ایسا ہو گیا تھا۔ چلو، انہوں نے اپنا راستہ بنا لیا، دنیا کی خلافت چاہیے تھی، مل گئی۔ اور پھر کیا خلافت نے فتور مچایا؟ ہسٹری پڑھتے ہو، پڑھو، آپ کو پتہ لگے گا۔ خلافت نے وہ فتور مچایا کہ ہزاروں نبی کے چاہنے والے، علی کو پیار کرنے والے، علی نبی کے عاشق، اہل بیت کے عاشق، سچے مسلمان، خدا کی عبادت کرنے والے سچے مومن تھے، ان کی گردنیں کاٹی گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، ان کی ناکیں کاٹی گئیں، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، اور خود اتنا ہی نہیں لیکن رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کو بھی انہوں نے کربلا کے میدان کے اندر مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ 50 برس کے بعد، کربلا کے واقعہ کے 50 برس کے بعد، دوسری صدی کی شروعات کے اندر ایک بہت بڑے عالم کو ایک رولر نے، عراق کے ایک رولر نے، ادھر بیٹھے ہوئے بغداد کے ایک راجہ حاکم نے اس عالم کو پوچھا کہ بھلا مجھے یا حضرت یہ بتاؤ کہ اگر کوئی انسان مکھی کو مار ڈالے تو اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ کہتا ہے عراق والے مجھے مکھی کے مارنے کی اس کے لیے مسئلہ پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں کہ مکھی کو مار ڈالنے کا کیا فتویٰ ہے؟ ارے تم نے رسول اللہ کے نواسے کو مار ڈالا تو کسی نے فتویٰ نہیں پوچھا۔ تو ہمارے مسلمان بھائی علی کا گھر چھوڑ کے نبی کی نافرمانی کر کے گمراہ ہو گئے۔ مت سمجھنا کہ یہ اسماعیلی جماعت خانے کی 4 دیواری کے اندر میں یہ بات بول رہا ہوں، مولانا حاضر امام کی رحمت سے میں نے 10,000 سنیوں کے اندر یہی بات کہی ہے۔ محض سنی بھائی کیوں کہی؟ کہ میرے پیچھے ہتھیار ہے، ان کی ہی لکھی ہوئی کتابیں بغل میں ہیں، کسی کی طاقت ہے بول سکے؟ اور میں آپ کو جو چیز کہہ رہا ہوں وہ سنی سورسز میں بھی ہیں۔ گمراہ ہو گئے، لیکن ہم جو اس وقت بہت تھوڑے تھے، ہم سے میرا مطلب علی سے پیار کرنے والے، نبی کو چاہنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، خداوند عالمین کی سچی عبادت کرنے والے تھوڑے سے جو مومنین تھے، انہوں نے علی کا دامن چھوڑا نہیں۔ ان علی کے دامن میں رہنے والوں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور وہ اپنی تکلیفوں میں، اپنے امتحان میں
अपने एग्जामिनेशन में पूरे रहे, सब कुछ घुमा दिया, ईमान नहीं घुमाया। और खुदा ताला का तो हमेशा से काम रहा, खुदा अपनी आदत बदलता नहीं, कभी बदलेगा ही नहीं। वो अपने मोमिनों को, अपने आशिकों को टेस्ट करता रहता है, और फिर जरा भी थोड़े से स्लिप हो जाते हैं तो उसको फिर निकाल देता है। जी, कुरान शरीफ की इस इशारे का ये एक जिनान में पाठ है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद, माल, तुम्हारी बदन, तुम्हारी जो कुछ भी दुनिया के अंदर पोजेशन है, उसमें तुम्हारा इम्तिहान लेगा। अथर्वेद माहे इम भाखिया शामारो तोले मुनिवारानो ईमान एतिया ओछा खोटा काढ़ी नाखुश जिम तंबोली कातरी नाखे पान। अथर्ववेद से यहाँ मतलब कुरान पाक है, क्योंकि हमको पीर सदर जी ने कहा कि अथर्ववेद तो धनी है कुरान, अथर्ववेद ही कुरान का नाम है। लेकिन हिंदुओं के अंदर इस्माइली मजहब दाखिल करने के लिए उनको कह दिया कि देखो कुरान है वही अथर्ववेद है, और अथर्ववेद है वही कुरान है। उसमें यूं फरमाया अल्लाह ने कि शामारु तोले मुनिवरनो ईमान, मोमिनों को टेस्ट किया जाएगा। खुदा ने तो मोमिनों को तो टेस्ट करना है, उसने तो नबियों को भी नहीं छोड़ा टेस्ट करने में, हर एक नबी को टेस्ट किया। तो नबी से जो छोटे थे मोमिन थे उनको भी टेस्ट किया। नबियों का टेस्ट बहुत बड़ा था, मोमिनों का छोटा था। ऊंचे दर्जे के मोमिन होते हैं, उनका टेस्ट ऐसा ही होता है। तो फरमान किया कि जो खुदा ताला से मोहब्बत करने वाले हैं उनका ईमान तोला जाएगा, और फिर जो फेल हो जाएंगे उनको इस तरह से डिस्कार्ड कर देगा, इस तरह से काट के फेंक देगा कि जिस तरह से एक तंबोली पान बेचने वाला खराब रस जो पान होता है उसको काट के फेंक देता है। यही बात मैंने पहले पाठ में आपको सुनाई कि जो बगीचे का माली है वो माली भी इसी तरह से सड़े हुए पत्तों को काटता रहता है, सड़ी हुई डांखड़ियों को तोड़ता रहता है, ताकि दरख्त जो है, प्लांट है, वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे। जमातों के अंदर ऐसी बातें बनती रहती हैं हर जमाने के अंदर, विदाउट एक्सेप्शन। हमारी इस्माइली जमात रही, हमारा नाम आज इस्माइली है। मौलाना शाह इस्माइल के पहले हमारा नाम शिया था, शिया ने अली था, अली से पहले हमारा नाम कुछ और होगा। हर जमाने के अंदर हम इस्माइली एक ही ग्रुप रहे हैं। जब से दुनिया बनी, सारी दुनिया में हर जमाने के अंदर जितने भी लोग थे, चाहे 10 करोड़ थे कि 100 करोड़ थे, लेकिन इंसानों का एक ग्रुप ऐसा रहा कि जो सच्चे रास्ते के ऊपर रहे, और उस जमाने की खुदा ताला की तरफ से हिदायत करने के लिए जो नबी भेजे गए, उस नबी की हुक्म बरदारी करते रहे। इंसानों के वो ग्रुप को हम इस्माइली कहते हैं। हम उस ग्रुप से लिंक चले आते हैं। हमारी लिंक 1000-2000 वर्ष की नहीं है। हर जमाने के अंदर जो सच्चे मोमिनीन थे उनको हमारे मजहब ने सतपंथी कहा, चाहे वो जमाने की लैंग्वेज में कोई भी जबान में उनका नाम होगा, लेकिन हमने उनको एक नाम दे दिया, सतपंथी। और उसी को अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर इबाद कहा। इबाद कहते हैं, आबिद की प्लूरल है, इबादत करने वाले। इबादत करने वाले जो है वो हर जमाने के अंदर थे। तो मौला अली के जमाने के अंदर जब खिलाफत हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने झूठ ली, छीन ली, उनका हक नहीं था, और अली ने उनको कहा भी
तुम्हारा हक नहीं, लेकिन मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। अगर अली चाहते तो तलवार उठाते, अपना हक मांगते, क्या होता? इस्लाम खत्म हो जाता। दुश्मन ये चाहते थे कि अली अपने हक के लिए तलवार उठाए, क्योंकि इस्लाम कायम करने के लिए इसी अली ने हजारों आदमियों को, काफरों को अपनी जुल्फिकार से मारा है। और मुआविया का बाप अबू सुफियान अली के पास गया भी, ऐ अली, कहे को इसी तरह घर पकड़ के बैठे हो? तुम्हारा हक का खिलाफत, बाहर आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे आंख का इशारा करो, मैं मदीने की गलियां अपने सोल्जर से भर दूं। मौला अली कहते हैं, ओ बेवकूफ, ओ मलाऊन, तू मुझे बहलाने आया है? मैं तेरी फितरत को जानता हूं। यही अबू सुफियान सारी जिंदगी अली नबी के सामने लड़ता रहा, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन जब मक्का फतह हो गया और ये सब तरह की लड़ाइयां लड़ लड़ के हार गया, कोई दूसरा रास्ता न रहा सिवाय इसके कि या गर्दन काटी जाए इसकी या इस्लाम कबूल कर ले। तो काफिर तो मौत से डरता है ना, मौत से डर गया, मुसलमान बन गया। लेकिन मुसलमान बन गया कलमा पढ़ के, दिल की कालक तो न गई। मौला अली ने इसको निकाल दिया। बहुत थोड़े, अगर मैं संख्या कहूं तो जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो किताबों हिस्ट्री के अंदर से मालूम होता है, तो मैं नहीं समझता कि 10,000 से भी ज्यादा सच्चे मुसलमान मौला अली के पीछे होते। इन लोगों ने बड़ी बड़ी दुख और तकलीफें उठाई। हम इस्माइलियों ने हर जमाने के अंदर अपने इमामों के हुक्म पे कुर्बानियां की। तो दीनदारों, हमारे अंदर, हमारी जमीयत में, हमारी फैमिलीज में सब जीव एक ही लेवल के नहीं थे। जो ऊंची लेवल के थे वो फल और फूल की तरह थे कि जो खुद कुर्बानी दे के जमात को बचाते रहे, सेवा करते रहे। हमारी जमातों के अंदर हर जमाने के अंदर ऐसे जीव रहे कि जिन्होंने दुख उठाए, तकलीफें उठाई, हर हालत के अंदर जमात की खिदमत करते रहे। इन लोगों में से मैं आपको एक की मिसाल दूं, सिर्फ एक की, इसलिए कि आप उसमें से कुछ सीख सको। अबू जर गिफारी नाम के एक आदमी थे। अबू जर गिफारी मौला अली के बड़े प्यारे थे। रसूलुल्लाह भी उसको बहुत प्यार करते थे। इसके बड़े बड़े बच्चे थे, बहुत बड़ी फैमिली थी। सबको छोड़ छाड़ के जब यह रसूल पाक की खिदमत में आया, तकरीबन 55-56 बरस की उम्र थी, और मौला के हुजूर में आके, अली के हुजूर में आके इसने इस्लाम कबूल किया। और अली नबी की मोहब्बत और दोस्ती के अंदर इसने इबादत की। रसूल अकरम ने जब इसको मुसलमान बनाया तो बैत करते वक्त कहा, ऐ अबू जर, इस बात के ऊपर मैं तेरी बैत कबूल करता हूं कि कुछ भी हो जाए हक बात कहना। इसने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं इस बात पे बैत करता हूं कि मैं हर वक्त हक बात कहूंगा चाहे कुछ हो जाए। और हकीकत में उसने मुंह में से निकाला हुआ वचन पूरा किया। मालदार आदमी था, बहुत बड़ा कबीला था। सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपनी खेतर छोड़ के, उम्र बड़ी हो गई थी। बच्चों को कह दिया, मैंने खूब दुनिया के अंदर ऐश और आराम किया है, अब मैं बाकी की जिंदगी खुदा की राह में लगाता हूं। तो इधर आ गया मदीने के अंदर। सच्चा आदमी था, आबिद और परहेजगार था। मैं आपको एक और बात भी कह दूं, हमें हिस्ट्री में से यह बात का पता लगता है कि आम मुसलमानों के साथ मिलकर जो रसूल अकरम वाज नसीहत वगैरह किया करते थे, इसके अलावा दरवाजे बंद करके छुपी रीत से ऐसे 40-50 आदमी थे कि जिनके साथ बैठ के नबी कुछ और गुफ्तगू किया करते थे कि जो आम लोगों को पता नहीं है,
یہ چیز ہم کو ہسٹری میں سے بہت ملتی ہے. ان 40-50 آدمیوں کے ساتھ تھوڑے سے اور بھی آدمی تھے. تقریباً 300 کے قریب ایسے لوگ تھے کہ جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. یہ وہ اصحاب تھے کہ جو مسجد کے بازو میں ہی ایک چھوٹا سا شیڈ بنایا گیا تھا. یہ 300 آدمی اپنا گھر بار چھوڑ کے محض خدمت کے لیے ہی، کیونکہ عمر ان کی بڑی ہو گئی، بچے بڑے ہو گئے تھے اور فیملی کی کوئی بھی جوابداری رسپانسبلٹی ان کے اوپر نہیں تھی، تو یہ لوگ سربندی ہو گئے. یہ لوگوں نے لائف ڈیڈیکیٹ کر دی. ہمارے ہاں یہ جو لائف ڈیڈیکیشن ہے، مت سمجھنا کہ 5,000 شلنگ یا 5,000 روپیہ لے کے ہم یہ لائف ڈیڈیکیشن دیتے ہیں. اور لائف ڈیڈیکیشن انگلش لفظ ہونے کی وجہ سے ہم کو کچھ نوائی لگتی ہے. ارے یہ لائف ڈیڈیکیشن تو رسول اللہ کے زمانے میں تھی، مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے. صرف عالم ہسٹری میں پڑھ لیتے ہیں لیکن اس میں سے سیکھتے کچھ بھی نہیں. یہ 300 آدمی جو اصحاب صفہ تھے، ان کی عمریں کافی بڑی ہو گئی تھی اور فیملی کی کوئی جوابداری نہیں تھی. انہوں نے آ کے رسول اللہ کو اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی. یا نبی، ہم آپ کی خدمت کے اندر ہے، اللہ کی غلامی کرنے کے لیے آپ ہمیں کوئی خدمت دو. تو نبی کسی کو واز کرنے کے لیے ادھر بھیجتے تھے، کسی کو کارسازی لینے کے لیے ادھر بھیجتے تھے، کسی کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجتے تھے، کسی کو میسج دے کے کسی اور کے پاس بھیجتے تھے. یہ اصحاب صفہ لائف ڈیڈیکیشن کے ممبرز تھے. ان میں 40-50 ایسے لوگ تھے کہ جو ہائر گریڈ کے تھے. ان میں ایک یہ ابو ذر غفاری تھا. اس کے اوپر حضرت عثمان نے جو ظلم کیا، بات چھوڑ دو. حضرت عثمان تیسرے خلیفہ تھے اور وہ بنی امیہ میں سے تھے. عثمان کا دادا اور معاویہ اور سفیان کا دادا ایک تھا. بنی امیہ کے خاندان میں سے چلے آتے تھے، اس لیے اس کے دل کے اندر بنی امیہ کی جو محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے اسلام کو بہت نقصان پہنچا. ایک اندھا پروفیسر ایجپٹ میں تھوڑے برس ہوئے گزر گیا. میں نصیبدار ہوں کہ میں ایسے شخص کو ملا ہوں. کیرو میں میں نے اس کی ایک دفعہ ملاقات کی تھی. اس کا نام طا حسین، TAH، طا حسین. اندھا تھا لیکن یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. اس نے بڑی اچھی سی کتابیں لکھی ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ اگرچہ وہ سنی تھا لیکن اس نے جو کتابیں لکھی ہیں واللہ باللہ بالکل نیوٹرل ہو کے لکھی ہیں. اس نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان جو تھے انہوں نے ڈس آنیسٹی کی. عثمان کو اس نے اسلام کا ٹریٹر کہا ہے، جس کو ہم اردو میں غدار کہتے ہیں. اس نے کہا کہ زکوٰۃ کا مال وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنی بیویوں کے اوپر خرچ کرتے تھے، زکوٰۃ کا مال. تو اس حضرت عثمان نے ابو ذر غفاری کو لکڑیاں ماری. کیوں ماری؟ جب انہوں نے بیت المال کا مال یعنی زکوٰۃ کا مال، دسوند کا پیسہ اپنے رشتہ داروں اور اپنی بیویوں کے زیور اور داغینے خریدنے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. کوئی نہ بولا، ابو ذر غفاری میں بولا. اور ابو ذر غفاری نے وعدہ کیا تھا کہ یا نبی میں حق پہ رہوں گا، سچ بولوں گا. اس نے پرواہ نہ کی خلیفہ کی، اور جب خلیفہ کو کہا تو خلیفہ نے لکڑیاں ماری. لکڑیاں کھا کے بھی اس نے کہا کہ اے خلیفہ، میں نے جو کہا ہے وہ سچا ہے، چاہے تو مجھے مار ڈالے. اس نے اس کو اونٹ کے اوپر بٹھا کے معاویہ کے پاس بھیج دیا. اور وہ اونٹ کے جو کارگو کا اونٹ تھا، سواری والا اونٹ نہیں تھا، دونوں ٹانگیں زخمی ہو گئی. معاویہ نے وہاں رکھا، اس کو تنگ کیا، مارا پیٹا اور پھر اس کو واپس عثمان کے پاس بھیج دیا. عثمان نے پھر مارا پیٹا اور اس کو جنگل کے اندر اکیلا چھوڑ دیا، جہاں بالکل بھوکے پیاسے، کوئی بھی شیڈ کے بغیر ڈیزرٹ کے اندر ابو ذر غفاری مر گئے. میں ڈیٹیلز نہیں دے رہا آپ کو، لیکن میں جب یہ ساری ڈیٹیلز پڑھتا تھا
तो सदमे से रोता था कि मौला के आशिकों को दुनिया में कितनी तकलीफें होती हैं। अब वाड़ी की तरफ वापस आओ। पका हुआ आम दरख्त के ऊपर लगा है। लड़के आते हैं, एक पत्थर उठाते हैं और उसको मार के तोड़ लेते हैं, खा जाते हैं। ये आम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, खत्म करता है, लेकिन उस लड़के के पेट में खुशबूदार ताकत देने वाला विटामिन से भरा हुआ रस भेजता है। एक मोमन दुनिया के अंदर कुछ काम करता है, किसी के काम आता है। मोमन के अंदर सेल्फिशनेस नहीं होती। मोमन दुख उठा के भी दूसरे का भला करता है। मोमन दुख उठा के भी उस आम की तरह, पत्थर खा के आम जख्मी हो गया, लड़के ने पकड़ के उसको चूसना शुरू कर दिया। फिजिकल जिंदगी उस आम की खत्म हो गई, लेकिन उसकी कुर्बानी देखो कि यह खुशबूदार रस बच्चे को ताकत देता है, बच्चे को पोषण देता है। उसको मोमन ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को हमेशा उठाते रहते हैं, पालते रहते हैं। गटपट के एक गिनान है, बैठा गिनान, उसके अंदर एक लफ्ज है, एक पाठ का छोटा सा टुकड़ा है। हे जी सतना रे साधु धर्म ना बेलिया, सतना साधु धर्म ना बेलिया। ईमान के जो साधु हैं, जो सच्चे मोमन हैं, वो धर्म को प्रोटेक्ट करने वाले उसके साथी होते हैं कि धर्म को किस तरह फायदा पहुंचे, दीन की इशायत किस तरह से होवे, हक किस तरह से फैलता रहे। दुनिया के अंदर जिस तरह शैतान का ये काम है कि वो खुदा के खिलाफ बदियां फैलाता रहे, गंदगी फैलाता रहे, अधर्म फैलाता रहे, नास्तिकवाद फैलाता रहे। अरे दीनदारों, उस शैतान के सामने ये अल्लाह की फोर्स है जिनको हम आबिद कहते हैं, मोमन कहते हैं, हक परस्त कहते हैं, कि वो शैतान के इस प्रोपेगेंडा और उसकी ताकत के विरुद्ध में दीन फैलाते रहते हैं, नेकियां फैलाते रहते हैं, अच्छाइयां फैलाते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं, खुदा ताला के रास्ते में लड़ाई लड़ते रहते हैं शैतान के विरुद्ध में। इसी का नाम अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिहाद लिखा है। ये ईरान जो आज लड़ रहा है उसको वो कहते हैं जिहाद है। अरे तुम तो मुसलमान को कत्ल कर रहे हो। इराक वाले ईरान को कत्ल करते हैं तो कहते हैं ये जिहाद है। ईरानी है वो इराकियों को कत्ल करता है तो कहता है जिहाद है। क्या ये खुदा की लड़ाई है कि मुसलमान मुसलमान को मारे? लड़ाई तो ये है कि तुम शैतान की फोर्स का सामना करो, गंदगी बंद कराओ, नास्तिकवाद बंद कराओ, खराबियां, बुराइयां, बदियां, गुनाहों को रुकवाओ। ये हमारी इबादत है और ये हमारा काम है। इस्माइलियों ने हमेशा ऐसा ही किया है कि इस्माइली लोग हक परस्ती के ऊपर रहे, इशायत इस्लाम का काम करते रहे। और वो काम सिर्फ ये नहीं कि मेरी तरह खड़े होकर वाज कर ली और पूरा हो गया, बल्कि वाज करने वाला, इबादत करने वाला, उस आदमी का अंदर बाहर एक जैसा होता है। एक इबादत करने वाला जो आदमी है वो इबादत करे, वाज करे, नसीहत करे, नेक नसीहत करे, किसी की मदद करे, किसी की खिदमत करे, मगर उसके साथ उसका ज़ाहिर बातुन एक होना चाहिए। हम इस्माइली मजहब के अंदर आके हमारी दुआ बंदगी जो जमात खाने के अंदर है, या बहुत से भाई बहन सुबह आते हैं तो ये समझ लेते हैं कि हमारा मजहब पूरा हो गया। दीनदारों, इतना काफी नहीं है। आप 3 वक्त की दुआ पढ़ लो, इतना काफी नहीं। ये तो बच्चे भी करते। आप हर रोज जमात खाने आ जाते हो, इतना काफी नहीं। काफी से ज्यादा हमारी मेहनत ये होनी चाहिए कि हमारा मजहब मजबूत हो, हमारा ईमान मजबूत हो। जो जमात खाने नहीं आता उसको लेके आओ, लेकिन खुद आवे तो हम किसी को कह सके कि तुम जमात खाने आओ। मैं ही जमात खाने नहीं आता तो मैं दूसरों को क्या लाऊंगा? हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए और हम दूसरों के ईमान को मजबूत करें। मजहब का फैलावा ये है
اس کا نام ہے جہاد، جس کو ہم دین کی لڑائی کہتے ہیں، جس کو ہم ریلیجس وار کہتے ہیں، خدا کی لڑائی۔ خدا کی لڑائی یہ ہے، نیکیاں پھیلاؤ، نیکیاں کرو، بدیوں کو روکو اور خود بھی بدی نہ کرو۔ اب دیندارو، اتنی باتیں کر لینے کے بعد میں آپ کو کسی اور سائڈ پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ سائڈ یہ ہے کہ اسی پاٹ کے اندر کہ جماعت مولا کی واڑی ہے، جو ہمیشہ مالی کے ساتھ، مالی کی مدد اور دیکھ ریکھ کے نیچے واڑی باغیچہ ہرا بھرا رہتا ہے، تو فرماتے ہیں اسی طرح سے جماعت واڑی ہے، اور گر پیر جو ہے وہ ہمیشہ نوے نوے دھرمی بناتا رہتا ہے۔ دھرمی نت نوا تھائے، ہم ذرا سست ہو جاتے ہیں، کوئی تالیکا آ جاتا ہے، کوئی مشنری آ جاتے ہیں، کبھی خود خداوند مولانا حضرت امام آ جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح پانی کے چھینٹے ڈالنے سے گرینری ہری فریش ہو جاتی ہے، ویجیٹیشن کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالو فریش ہو جاتی ہے، ایسا ہی آوازیں جو ہیں وہ پانی کے چھینٹے ہیں، گنان ہے وہ پانی کے چھینٹے ہیں، فرمان ہے وہ پانی کے چھینٹے کی طرح ہے۔ آواز تو آپ سمجھتے ہیں، فرمان بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایک کم نصیبی ہو گئی گئے 25-30 برس کے اندر کہ دن بدن ہمارے لوگوں کے اندر گنان سے پیار گھٹ گیا۔ ایک وجہ تو یہ کہ بھاشا گجراتی گھٹ گئی اور گجراتی زبان بھولتے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے گنانوں کو سمجھنا بھی بھلا دیا۔ دوسری کچھ اور بھی فزیکل وجہ ہو گئی کہ بعض جگہ کے اوپر گنانوں کے ساتھ دشمنی کی گئی، گنانوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، گنانوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی کوشش کی گئی، گنانوں کو جلانے کی کوشش کی گئی، گنانوں کا منہ بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ کسی نے گنان کا ناک کاٹ ڈالا، کسی نے گنان کی آنکھیں نکال ڈالی، کسی نے گنان کے کان کاٹ ڈالے، کسی نے کوئی انگلی کاٹ ڈالی، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ گنانوں کے شبدوں میں بھی پھیر پھار ہو گئے، گنانوں کے بولنے میں پھیر پھار ہو گئے، گنانوں کے راگ رنگ میں پھیر پھار ہو گئے۔ لوگوں کے اندر سے گنانوں کی سمجھ گھٹتی گئی، اور گنانوں میں جو چھپا ہوا خزانہ تھا وہ زمین کے اندر اس طرح سے پڑا رہا کہ جیسے ایک چھوٹی سی لوہے کی پیٹی میں ہیرے جواہرات رکھ دو اور اس کے اوپر تھوڑی مٹی ڈال دو، آہستہ 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 دھوڑ مٹی بڑھتی گئی، اور جیسے جیسے دھوڑ مٹی بڑھتی گئی تیسے تیسے وہ خزانے کی پیٹی نیچے 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 دفن ہوتی گئی۔ گنانوں کی یہ خزانے کی پیٹی روز بروز دھوڑ مٹی میں دفن ہو رہی ہے، اور ہم لوگ اس چیز سے محروم ہو گئے کہ جس چیز کے لیے ہمارے امام نے اشارہ کیا کہ اس پرانالیکا کو جو ونڈرفل ہے سنبھال کے رکھو، صرف تم اپنے لیے ہی نہیں، ان نسلوں کے لیے، ان جنریشنز کے لیے یٹ ٹو بی بورن۔ حضرت امام نے کہا جو نسلیں، جو بچے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ گنانوں کا خزانہ سنبھال کے رکھو۔ مگر ہم نے گنانوں سے دشمنی کی۔ ہر ایک چیز کا خلاصہ ظاہر میں حضرت امام نہیں دیا کرتا، جب تک کہ ہم اس کے پاس جا کے کچھ سمجھائے۔ تو ہمارے گنانوں کے اندر دینداروں وہ باتیں رہیں، وہ باتیں کہ جو ہم کو زندگی گزارنے کے لیے موت کے پہلے اور موت کے بعد کی ہماری زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں ہم کو گنانوں میں سے ملتی ہیں۔ میں آج آپ کو ابھی میں نے کہا ایک دوسری سائڈ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ 1 برس پہلے میں یہاں آیا تھا، اس کے پہلے میں 79 میں آیا تھا۔
79 اور 82 میری دونوں مسافریوں میں کینیڈا کے اندر میں نے جماعتوں کا دھیان کھینچا ہے. آج میں تیسری دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں مگر کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں. حضرت امام نے اس کے جو لفظ ہے وہ کبھی نہ لفظ آپ کو کہوں. میں نے فرمایا کہ جب یوگانڈا کی اندر خراب حالت ہو گئی اور ایشینز کو ایدی امین نے نکل جانے کے لیے حکم کیا تو ماں باپ کہتے ہیں I took a calculated risk. اس نے بھی پلان پہلے سے بنا رکھا تھا کہ کینیڈا کے اندر میری جماعت جائے گی. افریقہ میں امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے 51-52 کے اندر فرمان بھیجے تالیق مبارک سے کہ تم لوگ کانگو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ کانگو ایسٹرن سائڈ میں نہیں اٹلانٹک تک پہنچو. پھر ایک تالیقہ بھیجا اور اس بات کے لیے ریمائنڈ کرایا اور فرمایا کہ میں فیوچر میں تم کو کہوں گا، ایسا بھی ہوگا کہ تم کو کہوں گا کہ کراس دی اٹلانٹک. اس 51 سال کے اندر بہت سے لوگ خاص طور پہ تنزانیہ سے کانگو گئے، کچھ رہ گئے، کچھ واپس آ گئے. چلو کانگو کے اندر جماعت بڑی ہو گئی، لیکن امام جو چاہتے تھے وہ نہ ہوا کیونکہ ہم امام کی بات کو سمجھے نہیں. اور اس وقت کانگو میں، بیلجین کانگو میں جا کے جو دکھ تکلیفیں، ایک تو زبان کی اور دوسرے ادھر کے حالات کی، ہماری میجورٹی لوگ واپس چلے آئے. کوئی یوزمبورا تک جا کے چلا آیا، کوئی برونڈی کے اندر اوپر کسی اور جگہ چلا گیا اور واپس چلا آیا، کوئی بکاوو تک گیا اور واپس چلا آیا. تھوڑے سے لوگ تھے کہ جو کنشاسا تک پہنچے. اگر ہم اس وقت امام کی بات کو سن کے عمل اگر کرتے تو دینداروں ہمیں یعنی ہم کو، جماعت کو تکلیفیں کم ہوتی. ہم نے مانا نہیں، اب کیا ہوئے؟ تو مولا انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے. آخر وہ وقت آ گیا کہ اس نے وہ کیلکولیٹڈ رسک لیا اور ہم کو ادھر بھیج دیا. بہن بھائی ہمارے کینیڈا میں آ گئے. وسطی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، الحمدللہ کافی بڑی جماعت ہو گئی. لیکن یہ جماعت ابھی بھی چھوٹی ہے، یہ جماعت آج بھی چھوٹی ہے. ہم اس وقت جتنے ہیں ان سے 3 گنا زیادہ جماعت ہم کو ادھر چاہیے اور انشاءاللہ ہوگی. میری آج کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میں ابھی وہ بات کرتا ہوں کہ جو شاید آپ کے مائنڈ میں کبھی نہیں ہوگی یا کسی نے آپ کو نہیں کہا ہوگا، مگر میں اپنا فرض پورا کر لوں. کبھی نہ کبھی 10-20 برس کے بعد کوئی یاد کرے گا کہ میں نے آپ کا دھیان کھینچا تھا. میں نے اپنی وعظوں کے اندر گئے 5-7 سال سے یہ کہنا بھی شروع کیا ہے، افریقہ میں بھی ادھر بھی، کہ وہ زمانہ نزدیک آ رہا ہے کہ جب امام زمان کو دنیا میں ایک زبردست لڑائی لڑنی پڑے گی. شاید یہ جوما نہ بھی ہوئے، دوسرا جوما ہوگا، شاہ کریم کا جوما نہیں ہوگا تو امام قاسم شاہ کا شاید زمانہ ہوئے. ابھی نہیں بات بنے گی مگر 125 سال کے بعد یہ بات بنے گی. ہمارے پیروں نے جو گنانوں میں لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے، اور میں نے گنانوں کے اوپر جو کچھ بھی ابھی تھوڑے سے میں نے ریمارکس کیے ہیں اس میں میرا مقصد تھا اور وہ مقصد ابھی کہتا ہوں آپ کو. ہم کو 900,000 برس سے یہ چیتونی دی گئی کہ آہستہ 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 دنیا کے اندر ناستک واد، گناہ، بدماشی، شیطان پنا، ایول چیزیں بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی، بڑھتی جائیں گی.
یہاں تک بڑھ جائیں گی کہ دنیا میں مٹھی بھر سچے مومن رہیں گے، دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ جو سچے مومن ہوں گے وہ دعائیں کریں گے کہ اے اللہ اب دنیا میں نہیں رہا جاتا، ایسی حالت ہو جائے گی۔ اور ہمارے پیروں نے اتنا بھی کہا ہے کہ 2.5% دنیا کے اندر دنیا کی آبادی کا حساب کرو تو 2.5% ہی سچے نیک اور مومن ہوں گے۔ کبھی 1 ارب کی 1 بلین کی آبادی ہوگی تو 100 کروڑ میں سے ساری دنیا کے اندر 2-2.5 کروڑ نیک اور اچھے لوگ ہوں گے۔ اسماعیلی نہیں، نیک اور اچھے لوگ ہر قوم کے اندر ہیں، اور اسماعیلیوں میں بھی سب نیک تو اچھے نہیں ہیں، اسماعیلیوں میں بھی بدماش اور شیطان جیسے ہیں۔ مگر یہاں تو میں بات کرتا ہوں نیک اور اچھے لوگوں کی، کہ 1 بلین اگر وسطی ہوئے، آج لگ بھگ 4.5 بلین کی وسطی ہے، اور کبھی میں 125-30 برس بعد کی بات کرتا ہوں تو کوئی نوائد نہیں کہ 22 سینچری کے اندر آخر میں 22 سینچری کی آخر میں شاید دنیا میں 10 بلین آدمی ہوں گے۔ کبھی 10 بلین ہوئیں گے تو 10 ارب آدمیوں کے اندر آپ کو دنیا میں 25 کروڑ آدمی نیک شاید نہ بھی ملیں گے، لیکن پیروں نے کہا ہے کہ 20 میں سے آدھا یعنی 2.5% ہوا، 20 میں سے آدھا دنیا کے اندر دھرم ہوگا، 19.5 حصے گناہ اور پاپ ہوں گے، 97.5% بدیاں برائیاں ہوں گی، 2.5% اچھائیاں اور اچھے لوگ ہوں گے۔ تو جب یہ بات بن جائے گی، عابد لوگ خدا سے دعائیں کریں گے، اور دنیا کے اوپر گناہ اور بدیاں، شیطان پنا اور ایول چیزیں زیادہ ہو جانے کے کارن سے زمین کانپے گی، زمین دروجے گی، دھرتی کمپ آئیں گے، واوا جوڑا آئے گا، پانی کے فلڈز آئیں گے، زمین بیمار ہو جائے گی۔ جس طرح بیماری میں پسینہ نکلتا ہے، ایسا زمین کے اوپر فلڈز آئیں گے، بیماری کے اندر بدن کانپتا ہے، زمین کے اندر زلزلے آئیں گے جس کو ہم ارتھ کویکس کہتے ہیں۔ کسی کسی جگہ زمین اندر کی آگ باہر نکالے گی جس کو ہم والکینک فورسز کہتے ہیں۔ اس طرح سے زمین دکھی ہوگی، کیونکہ گناہ کرنے سے زمین کو دکھ ملتا ہے، اور زمین دکھی ہونے کے کارن سے کیا ہوگا؟ اناج گھٹ جائے گا، پانی پینے کا گھٹ جائے گا، کھانا پینا گھٹ جائے گا، تندرستی گھٹ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، موتیں جلدی جلدی ہوئیں گی، پھر بھی بستی بڑھے گی، موتیں جلدی ہوئیں گی، ہزاروں آدمی ایک ساتھ فلڈز میں اور ارتھکویک میں مر جائیں گے، پھر بھی بستی بڑھتی جائے گی۔ اور بستی بڑھ جانے کا بھی کارن پیروں نے کہا ہے۔ بستی کیوں بڑھے گی؟ ٹھہرو، اس کو بھی میں کہتا ہوں آپ کو، اس میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے جب وہ وقت آ جائے گا، ایک طرف مومن دعائیں مانگیں گے، دوسری طرف زمین دکھی ہو رہی ہے، تب وہ اللہ کا نور اس زمانے کے اندر جو بھی امام کا وارا ہوگا، وہ امام نر قاسم شاہ کھڑے ہو کے ایک لڑائی ارینج کریں گے، دینت کالنگا کے ساتھ لڑائی لڑی جائے گی۔ دینت کالنگا کسی ایک انڈیویجول آدمی کا نام نہیں، ایول فورس کو دینت کالنگا کہا گیا، اور ان کا جو اس زمانے کے اندر لیڈر یا حاکم ہوگا وہ خود دینت کالنگا سمجھ لو۔ زبردست لڑائی ہوگی۔ اس لڑائی کے اندر دینت کالنگا کی طرف تو 97.5% آبادی ہوئے گی، میجورٹی ادھر ہوئے گی۔ کوئی نوائی کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان کمیونسٹ ہو جائے، کوئی نوائی کی بات نہیں ہے کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر بھی کمیونزم جو جاری ہے
وہ بھی ہو جائے. دنیا کے اندر کمیونزم بڑھے گا. یہ کمیونزم ہی دینت کا لنگا ہے. اس کے پاس سائنس بھی آئے گی. ایک زمانہ آئے گا شاید ہمارے پوترے دیکھیں یا ان کے بھی بیٹے دیکھیں, 3rd جنریشن کو شاید پتہ لگے, لیکن ابھی سے ہم کو اس کی نشانیاں ملتی ہیں. سورج نکلا نہیں لیکن صبح کی پاؤ پھٹی ہے. اس طرح سے پیروں کے وہ گنان جو آج سے 900 برس پہلے کے 1000 برس پہلے لکھے گئے, ان کی آج لائن, روشنی کی لائن نظر آ رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ سائنس بڑھتی جاتی ہے, بڑھے گی. چائنا پاورفل ہوئے گا, بہت پاورفل ہوئے گا. ساری دنیا مل کے بھی چائنا سے گھبرائے گی. امریکہ کی کوئی کلاس نہیں ہوگی اس وقت چائنا کے سامنے, نہ رشیا کی کوئی کلاس ہوئے گی. یہی چائنا ہے کہ جو ساری دنیا کو ہلائے گا. جب وہ لڑائی لڑی جائے گی تو اپنا تو لشکر بہت تھوڑا ہوئے گا. میں نے آپ کو کہا 2.5% دنیا میں نیک ہوئیں گے, اور وہ سب کے سب نیک آدمی حضرت امام کے مرید تو نہیں ہوں گے نا. حضرت امام کو ماننے والے تو شاید 0.5% ہوں گے, اور ان ماننے والوں کے اندر بھی دکھ میں پڑ کے جان دینے والے, لڑنے والے, قربانی دینے والے, مولا کی خاطر مرنے والے تو بہت تھوڑے ہوں گے. تو مولا کا لشکر بہت تھوڑا ہوگا. تو یہ تھوڑے لشکر سے مولا لڑنے کیسے جائے گا؟ تو ہم کو پیروں نے کہا ہے کہ اس وقت روحانیاں آئیں گی. روحانیاں 5 کروڑ لے کے راجا پہلاج آئے گا. ہندو نام سن کے ہمارے بہت سے بھائی بھڑکتے ہیں, اور خاص طور پہ پاکستانیوں کو ہندو نام سے نفرت ہو گئی ہے. مگر گنانوں کے اندر ہندو نام نہیں, آپ راجا پہلاج کی جگہ کچھ اور رکھ دو, پہلوان خان رکھ دو. ہریش چندر کہتے ہو تو اس کی جگہ حرمت خان کر دو. ہم کو نام سے کچھ بات نہیں, مگر اس کے اندر چھپی ہوئی بات کو تو سمجھو. یدھشٹر کو یار خان کہہ دو. تو راجا پہلاج 5 کروڑ لے کے آئیں گے, راجا ہریش چندر 7 کروڑ کا لشکر لے کے آئے گا. یدھشٹر کے ساتھ 9 کروڑ روحانیاں ہوں گی. یہ 33 کروڑ روحانیاں, پھر صدر دین کے بھی 12 کروڑ ساتھ ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ سب روحانیاں آئیں گی, 4 یگ کی روحانیاں آئیں گی. ہم لوگوں کو نوائی لگتی ہے. قرآن پاک اللہ فرماتا ہے, اے محمد یاد کر اپنی اس بات کو کہ بدر کی لڑائی میں تیرے پاس تھوڑے سے آدمی تھے. بدر کی لڑائی ہوئی پہلی لڑائی اسلام کی, جس میں 313 مسلمان تھے, 1050 کافر تھے, اور سارے عربستان کے اندر مانے ہوئے مشہور یودھے ادھر تھے بنی امیہ کے. 313 مسلمان تھے جن کے 3 آدمیوں کے پاس تلواریں تھیں, صرف 3. گھوڑا تو ایک آدمی کے پاس نہیں تھا. کئی آدمیوں نے لڑنے کے لیے لوہے کے ڈنڈے اٹھائے, کسی نے لکڑی اٹھائی, کسی نے جھولی میں پتھر بھر لیے, اور کچھ ایسے بھی تھے کہ اونٹ کے پاؤں کی ہڈی لے کے آئے لڑنے کے لیے بدر کی لڑائی میں. تو اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے محمد یاد کر کہ بدر کی لڑائی میں ہم نے 3000 فرشتے بھیجے تمہاری مدد کرنے کے لیے, جن کو تم نہیں دیکھتے تھے لیکن کافر دیکھتے تھے. وہ فرشتے جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے, اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو فرشتے نظر نہیں آتے تھے لیکن کافروں کو نظر آتے تھے. بدر کی لڑائی میں اگر خدا نے فرشتے بھیجے تھے تو ہم کو نوائی لگتی ہے کہ اس بڑی لڑائی کے اندر روحانیاں آئیں گی. انہی روحانیوں کو فرشتے کہتے ہیں نا. روحانیاں آئیں گی. صرف بدر کی لڑائی میں نہیں, خندق کی لڑائی میں بھی اللہ نے فرمایا میں نے فرشتے بھیجے تھے. اسلام کی لڑائیوں میں خدا نے روحانیاں بھیجی تھی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے. یہاں بھی ایسا ہوگا کہ جب امام زمان, اس زمانے کا امام
جب یہ زبردست لڑائی لڑے گا، دینت کالنگا کو دنیا میں ختم کرنے کے لیے اٹھے گا، جس کو کرسچن لوگ خیال کر رہے ہیں کہ جیسس واپس آئے گا، ہندو کہتے ہیں نکلنکی اوتار ظاہر ہوگا کہ جو دنیا میں سے ادھرم مٹائے گا، اور یہ مسلمان کسی مہدی کا انتظار کرتے ہیں. ارے وہ یہی ہوئے گا جو آج ہمارے پاس بیٹھا ہے، جس کو لوگوں نے پہچانا نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ کون آئے گا. اور اس وقت 4 جگ کی روحانیاں یعنی فرشتے، وہ مومن کے جو گزر چکے ہیں اعمال اچھے کر کے، عبادت کر کے، اور فرشتے بن گئے ہیں، عالم روحانی کے اندر ہیں، ان فرشتوں کو، ان روحانیوں کو خدا حکم کرے گا کہ دنیا پہ جا کے مومنوں کی مدد کرو. اور یہ جو پیروں نے لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوتا یا روحانیاں آئیں گی، تو وہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، وہ آئیں گی. اور دینداروں کئی روحانیاں، وہ روحانیاں کئی اس وقت روحانی عالم میں آئیں گی، لیکن کئی بڑی بڑی روحانیاں دنیا میں جنم لیں گی. دنیا میں جنم لینے کی بات جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ انسانوں کی مدد کے لیے ہم جو دنیا کے اندر نبی بھیجتے ہیں تو کبھی کبھی ہم فرشتوں میں سے نبی بنا کے بھیجتے ہیں. ابھی نبی بنا کے بھیجتے ہیں تو کس طرح سے بھیجتے ہیں؟ جنم لیتی ہیں تو نا، نبی نے تو جنم لیا نا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بہت سے فرشتوں کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا، تو وہ فرشتوں نے جنم لیا، انسانی روپ میں پیدا ہوئے. تو کبھی آج ہم یہ بات مانیں اسی طرح سے جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم کو پیر کہے کہ وہ بہت سی بڑی بڑی روحانیاں دنیا میں جنم لیں گی تو کوئی نوائی نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اس چیز کا اشارہ کیا ہے. تو مومنوں، اس چیز کے لیے انتظار کرو. بھلے ہماری 3rd یا 4th جنریشن میں وہ بات بنے گی، لیکن آج ہم کو کیا چاہیے؟ آج یہ چاہیے کہ ہم امام زمان کے مذہب کی مدد کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے بن سکے ہم کریں. دیکھو، کینیڈا کے اندر اتنی بڑی دھرتی ہے. ایک تو کینیڈا کی خود کی کینیڈا کی وسطی جو ہے بہت کم ہے، ہارڈلی 23 ملین ہے. دوسرا، ہم ادھر آئے ہیں، ہماری نوی جماعت ادھر بنی ہوئی ہے. مومنوں، کینیڈا کی جماعت کو بہت کام کرنا ہے. نیکسٹ 100 ایئرس بلکہ اس سے بھی زیادہ کینیڈا کی جماعت کو بہت کام کرنا پڑے گا. کینیڈا کی جماعت کے اوپر بڑی بڑی جوابداریاں آئیں گی. ساری دنیا کے اسماعیلیوں کی لیڈرشپ کینیڈا جماعت کو لینی پڑے گی. اس لیے میں آج اتنی باتیں کرنے کے بعد میں ایک اور اشارہ کرتا ہوں کہ اپنی جماعت کے اندر ایسا مت کرو کہ ہماری اولاد نہ ہوئے. ہر ایک اسماعیلی فیملی کو کم از کم 1-2 بچے ضرور پیدا کرنے چاہیے، تاکہ وہ روحانیاں جو دنیا میں آنے والی ہیں ان کو آنے کے لیے ہم مدد روپ بنے. ان روحانیوں کو پیدا ہونے کے لیے چانسز دو. برتھ کنٹرول جب تک کہ بہت ضرورت نہ ہو مت کرو. اور نیولی ویڈڈ جو ہیں ان کو فرسٹ 3 یا 4 یا 5 ایئرس کے اندر ضرور بچے لینے چاہیے. ہماری وسطی ادھر بہت کم ہے. اپنی اولاد کو گھٹاؤ مت، ہمارا برتھ ریٹ ادھر بڑھنا چاہیے تاکہ وہ آنے والی روحانیاں دنیا کے اندر کام کر سکے. انشاءاللہ ہمارا ایمان ادھر بڑھے گا. ادھر بہت اچھی اچھی روحانیاں پیدا ہوں گی، بہت اچھے مومن پیدا ہوں گے، عابد ہوئیں گے، عالم ہوئیں گے، پاورفل روحانیاں ہوئیں گی. مگر ہم کو ان کے لیے بھی مدد کرنی ہے. ایک تو یہ ہے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا برتھ ریٹ زیادہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ عبادت زیادہ کرو، اپنی فیملی لائف مضبوط کرو. میں نے پہلے ہی اپنی وائز جو ادھر ڈان ملز میں کی اسی دفعہ مسافری میں نے اس کے اوپر زور دیا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ گئے 10-12 سال میں کینیڈا کے اندر ہم انڈیا، پاکستان اور میجورٹی افریقہ کے لوگ آئے ہیں. ہماری ادھر آ کے فیملی لائف بگڑ گئی ہے. میاں بیوی لڑتے ہیں، 1-2 مہینے شادی بھی نہیں چلتی. ادھر آ کے ہمارے طلاق زیادہ ہو گئے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو سمجھے نہیں.
ہمارے اندر سیلفش بنا آ گیا ہے، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اپنی فیملی لائف کو اچھا کرو، اپنی میرڈ لائف کو مضبوط کرو، اچھا بنو۔ ہمارے اندر سے بدیاں برائیاں دور ہونی چاہیے اور اپنے مذہب کو سمجھ کے ہمیں اپنا مذہب مضبوط کرنا چاہیے، ہماری جماعت کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ایک ٹوٹی ہوئی اینٹ ہوئے اس کو ہم چنتر کے اندر کنسٹرکشن میں یوز نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ایک انڈیویجول اسماعیلی اگر وہ خراب ہے تو ساری جماعت کی کنسٹرکشن کے اندر وہ ٹوٹی ہوئی اینٹ کمزور ہوئے گی۔ ہر ایک انڈیویجول اسماعیلی کو اپنے آچار وچار، عمل اعمال میں، بیہیویئر میں، کیریکٹر میں، تھنکنگ میں، عبادت میں، بندگی میں مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک ایک انڈیویجول ایک ایک اینٹ کے برابر ہے اور ہماری جماعت ایک محل کی برابر ہے، ایک اعلیٰ درجے کی زبردست کولوسل بلڈنگ کے برابر ہے کہ جس کو ہمیں ریپیئر کرنا نہیں بلکہ نوے سر سے بنانا ہے، اور ہم اسی طرح نوے سر سے بنائیں گے۔ اگر آج ہماری اس وقت کی 1985 کی جماعت اگر مضبوط نہیں بنے گی تو 2000 کے بعد کی جماعت کمزور ہو جائے گی۔ ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ امام کی واڑی ہے، یہ حضرت امام کا باغیچہ ہے، یعنی جماعت حضرت امام کا باغیچہ ہے، اور حضرت امام نے نئی زمین خرید کے نوے سر سے ادھر نرسری بنا کے، نوے سر سے ادھر چھوڑ لگائے، باغیچہ بنایا، پھل پھول لگائے۔ اس کو کھاتر کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، اس کو ہر طرح کی پوشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ درخت مضبوط بنے اور اچھے اچھے خوبصورت پھل لگے۔ جماعت میں، کنبوں میں، قبیلوں میں، آپس میں، بھائی بہن میں، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں، وائف ہسبینڈ میں، ہر لحاظ سے پریم اور محبت بڑھاؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک دوسرے کے لیے دکھ اٹھانا پڑے، ارے بڑی خوشی سے اٹھاؤ، کبھی اس کا بھلا ہوتا ہے۔ اس آم کو یاد کرو جس کا میں نے ابھی داخلہ دیا ہے کہ آم خود مٹ جاتا ہے لیکن دوسرے کا پیٹ بھرتا ہے، اس کو سکھ اور خوشی اور طاقت دیتا ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے وے، حقیقتی سمجھ دے وے، دین دنیا میں آبادی دے وے۔ مولا نیک امیدیں پوری کرے، دس و سکریت میں پورا رکھے۔ مولا فرمان بردار مومن بناوے، مولا اپنی معرفت دے وے۔ مولانا حضرت امام روحانی قوت زیادہ کرے، مولا آپ کو اندر باہر نور سے بھر دے وے۔ مولانا حضرت امام آپ کی اعلی اولاد کو نورانی بناوے۔ مولانا حضرت امام دین میں دنیا کے اندر ہر ایک مشکل مصیبت بلا آفت بیماری دفع کرے۔ مولا آپ کو لمبی تندرستی والی عمر دے وے۔ مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مولا آپ پہ ہمیشہ راضی رہے، آپ کی عبادت کو قبول کرے، آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ اپنی چھتر چھایا میں رکھے۔ زہر باٹن کی دعا کھانا بدان